बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कि ये मामला है क्या, क्योंकि आज ही वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट भी किया, फिर बयान भी दिया कि वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि नवाज़ शरीफ को इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी जाएँ। वो लिखते हैं कि वो जिस डॉक्टर या अस्पताल से इलाज चाहते हैं उन्हें वहाँ मुंतकिल किया जाए और मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। कल भी हमने इसकी बात की थी कि वो अस्पताल जाने से इनकारी हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और गवर्नमेंट का पंजाब हुकूमत पर इस पर क्या स्टैंड है, शहबाज गिल साहब तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब इस हवाले से अपनी पोजीशन यहाँ रखेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल, चलिए डॉक्टर शहबाज गिल, अच्छा वो MBBS डॉक्टर नहीं, वो PhD। अच्छा, दूसरी बात ये प्रोफेसर है जी। दूसरी बात यह है कि जो पाक भारत ताल्लुकात में बदस्तूर जारी कशीदगी है और भारत के अंदरूनी खाना जो सूरत हाल है, कश्मीरी पर जो बर्बरियत हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की एक तंबीही रिपोर्ट आई इसमें मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ जो बीत रही है उस पर पॉइंट आउट किया गया है इंडिया को, उस पर हम बात करेंगे। और पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी कम करवाने में अमेरिका की जो प्राइवेट डिप्लोमेसी थी वो किस हद तक कारगर साबित हो रही है। अमेरिका से आए जनाब शाहिद खान साहब प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू के डेमोक्रेट पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और फिर हम नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र भी करेंगे। और आखिर में कल शामी साहब ख़वातीन का आलमी दिन है, तो आज हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं कि ख़वातीन की जो दाद रसी करने वाला एक इदारा मुल्तान में बनाया था पिछली हुकूमत ने, वो इदारा ख़ुद इमदाद का मुंतज़िर है। ये मामला भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब का मामला। वहाँ खाक उड़ रही है सर, बिजली बंद है, गैस बंद है, 9 माह से मुलाजमिन को तनख्वाह नहीं मिली। सलमान सूफ़ी साहब उस इदारे के बानियान में से हैं, वो भी बात करेंगे। और शहबाज गिल साहब भी अपना नुक्ता नज़र रखेंगे भी हुकूमत क्यों उसको डिलीवर नहीं कर पा रही। भारत नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कल परसों मोहतरमा मरीम नवाज़ के ट्वीट से मामला शुरू होता है और फिर आज जुमेरात थी, कई रहनुमा भी मिलने गए, आपकी मुलाकात भी सहाफ़ियों के साथ। ये इससे पहले कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया उस पर हम बात करें, पहले तो आप ये बताएं ना कि इशू है क्या वो वाकई सीरियसली बीमार हैं? अगर हैं तो अस्पताल जाने से इनकारी क्यों है? अच्छा, ये आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है। क्या वो वाकई बीमार है सीरियसली? मेरा सवाल था, क्या वो वाकई सीरियसली बीमार है? देखिए, वो दिल के एक पुराने मरीज हैं, 2 दफ़ा उनकी सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद कई स्टंट पड़ चुके हैं, उनको आर्ट कहा जाता है, ठीक है। और वो एक आर्ज़ा क़ल्ब जो है उनको अरसे से लाहक है, उसके साथ उनकी किडनी जो है वो भी मुतासर है और ज़ाहिर है कि फिर ब्लड प्रेशर के मसाइल भी होंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका इलाज हुआ लंदन में और वहाँ के जो उनके मुआलिज हैं वो उनको देखते रहे हैं। अब सूरत यह है कि वो पाकिस्तान में हैं, उनकी जो तारीख़ है उससे आशरा है, उनके मुआलिज जो बैरून मुल्क हैं और उन तक राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके साथ जो सलूक हुआ यहाँ मुबैना तौर पर या उनके बकौल या उनके एहसास के मुताबिक वो मुनासिब नहीं था। बोर्ड पे बोर्ड बने, एक अस्पताल, दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल, और उनका इलाज शुरू नहीं हो सका। और अब इस वक्त अंजाइना की तकलीफ़ उनकी बढ़ गई है और किसी वक्त भी उन पे ऊपर हमला हो सकता है, यानी दौरा पड़ सकता है उनको। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिस पर गौर करना चाहिए, हुकूमत को भी गौर करना चाहिए, अदालत को भी गौर करना चाहिए। अगर उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो फिर वो लंदन जा सकते थे और वहाँ उनका इलाज मुमकिन हो सकता था। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने तो गौर किया है ना, लेकिन तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई ना कि जहाँ वो चाहते हैं, जिस डॉक्टर से चाहते हैं, जिस अस्पताल से चाहते हैं, उनके इलाज को यकीनी बनाया जाए और जो बोर्ड की सिफारिशात हैं उन पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, एक तो आज उनसे मुलाकात हुई, पर तफसीली मुलाकात हुई, उनके मर्ज़ के बारे में भी कई मुख्तलिफ पहलुओं से गुफ्तगू हुई। और शहबाज गिल साहब जो थे वो 2 सीनियर डॉक्टर्स के साथ, एक मेयो अस्पताल के और एक PIC के, वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। उन्होंने उनका मुआयना किया, डॉक्टर्स वो टेलीफोन लाइन पर साथ हैं शहबाज गिल साहब, और उन्होंने उनको उनके साथ तबादला ख्याल भी किया और उनको कहा कि मैं इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से वो आए हैं
اور چاہتے ہیں کہ ان کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے علاج کے لیے. صحیح. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں کسی جو سرکاری ہسپتال میں جانا نہیں چاہتے اور حکومت سے کسی طرح کی کوئی درخواست کرنا نہیں چاہتے. وہ ایک اس کی وجہ عجب دیکھیے ایک شخص ایسا جو اس ملک فیملی جو ہے نا وہ مریم نواز ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب یا مریم اورنگزیب صاحب، ان سب کے بیانات میں سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں کہ اپنے علاج کے لیے. ان کو کچھ دیکھیے ایک ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں. جس صورتحال سے وہ دوچار ہیں، جس سے ان کو گزرنا پڑا ہے، اس کے اثرات ہیں ان کے اوپر. اور نہ وہ کوئی درخواست کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی فیسلٹی چاہتے ہیں. اور وہ ان کا کہنا یہ کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. تو میں نے بھی ان سے عرض کیا کہ آپ علاج جو ہے اس کی طرف مکمل توجہ دیں. اور یہ جو نشیب و فراز زندگی کے وہ آتے رہتے ہیں، پہلے بھی وہ ان سے گزر چکے ہیں. ایک بار انہیں عمر قید کی سزا ہوئی، وہ وزارت العظمہ سے جیل کی کوٹری میں منتقل ہوئے. اس کے بعد انہیں بیرون ملک جانا پڑا. پھر ان کی اور حکومت کے جو پرویز مشرف کی اس کا سخت دباؤ تو ان کو پھانسی کی سزا ملی. ان کو ہائی جیکنگ میں سزا دی گئی. پھر وہ ہائی کورٹ نے اس کو سپریم کورٹ نے سے ختم کر دیا. تو یہ ایک ان کا جو آپ پوری پس منظر دیکھیے تو اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک غصے کی کیفیت بھی ان پہ طاری ہوتی ہے اور رد عمل بھی ان میں آتا ہے. صحت کے لیے تو اچھا نہیں. شہباز گل صاحب سے بات کر لوں پہلے میں. شہباز صاحب جو تھے کیونکہ وہاں موجود تھے ان سے بات ان کی موجودگی میں. جی ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز گل صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے اس موضوع پر ہم بات کر لیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر آج آپ گئے، 2 ڈاکٹرز بھی ساتھ لے کے شامی صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، تو صورتحال ہے کیا اور پنجاب گورنمنٹ بحیثیت مجموعی کس حد تک انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے؟ یعنی میری مراد یہ کہ اگر ان کے معالج لندن میں ہیں تو کیا ان کو بلایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل صاحب دوبارہ ٹیلی فون لائن ان سے بحال کیجئے تاکہ ہم ان کی آواز بہتر طور پر سن سکیں. شامی صاحب آپ بات کر رہے تھے تو اب دیکھیں نا مریم بی بی بار بار کہہ رہی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت جو ہے ان کی سزا معطل کر دے، اور دوسری صورت یہ ڈاکٹر یہاں بلا لیں. سزا معطل کرے نہیں، ڈاکٹر یہاں ہوگا، جو پروسیجر ہو اگر کرنا پڑے گا، کوئی آپریٹ کرنا پڑے گا تو پھر یہاں تو وہ ڈاکٹر تو نہیں کر پائے گا نا. تو وہ تو پھر لندن ہی میں ان کے لیے سہولت ہوگی. تو اگر ایک وزیر اعظم عمران خان جو ہیں مودی صاحب کی طرف ایسا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں جس کو وہ تھامنے کو تیار نہیں ہے، ان کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں بار بار، تو جو اپنے سابق وزیر اعظم کے ساتھ بھی یہ حسن سلوک کر سکتے ہیں کہ ان کی سزا حکومت پاکستان کو یہ حق حاصل ہے. اب ان کے سنتے ہیں پہلے ختم کرنے بعد یہ حق حاصل ہے حکومت کو کہ وہ سزا کسی کی معطل کر دے یا ختم کر دے. اور صدر مملکت کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں ان کی سزا معطل ہو جائے. اور اگر لندن میں ان کا معالج یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں ان کو علاج کے لیے بھجوا دیا جائے تو وہاں چلے جائیں. تو کیا یہ جو آپشن ہوگی، ویسے سوال ہے، یہ پھر باقی تمام قیدیوں پر بھی اپلیکیبل ہوگی؟ جس قیدی کو ایسی تکلیف ہو جو چاہے کہ میرا علاج فلان جہاں کروایا جائے وہاں پہ گورنمنٹ کروائے؟ اگر ایسا قیدی ہے جس کی ہسٹری یہ ہے اور جس کی شخصیت یہ ہے تو پھر ہر قیدی کے ساتھ تو ایک جیسا سلوک نہیں ہوتا نا. اور نواز شریف صاحب سے عام قیدی تو نہیں ہے، نہ تو ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور پھر ان کی تاریخ جو ہے، ان کی ہسٹری جو ہے وہ وہیں ان کا علاج ہوتا رہا ہے. تو یہ جو سوال ہے آپ کا یہ اس وقت یہ irrelevant سوال ہے. اور نہیں سوال تو اٹھا رہے ہیں نا ان کی جو اپوزیشن، جو نواز شریف صاحب کی پارٹی کی اپوزیشن ہے، وہ تو یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا آپ یہی سلوک باقی قیدیوں کے ساتھ بھی کریں گے؟ اگر کسی کی اور پھر فواد چوہے صاحب یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ 3 بار گورنمنٹ میں رہے تو آپ نے ایسا اسپتال کیوں نہیں بنایا جہاں آپ علاج کروانے میں اپنی تسلی سمجھیں؟ یہ تو دیکھیے نا، حکومت نے کینسر اسپتال بھی نہیں بنایا تھا، وہ بھی عمران خان صاحب نے بنایا. تو یہ تو اب اس طرح کے سوالات جتنے بھی آپ اٹھا لیں، اصل بات تو یہ ہے کہ ان کا علاج وہاں ہوا ہے. وہ ایک دل کے مرض، ان کو شدید مرض لاحق ہے اور کئی سال سے وہاں وہ زیر علاج رہے ہیں. ان کے معالج لندن میں ہیں، تو اس لیے اگر ان کا علاج وہاں ہوتا ہے یا ان معالج سے رابطہ ہوتا ہے تو اس کا انتظام ہونا چاہیے. حکومت سے سن لیتے ہیں نا کہ وہ کس حد تک جانے کو تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں. سر سوال آپ سے یہ اٹھایا تھا کہ گورنمنٹ کس حد تک جانے کو تیار ہے. آج بھی آپ ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، آپ نے انہیں کیا پیشکش کی؟ بہت شکریہ شامی صاحب اور جامی صاحب.
دیکھیے گورنمنٹ ہر اس حد تک جانے کو تیار ہے جس کی قانون میں گورنمنٹ کو اجازت ہے. صحیح. آج میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو کہ آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ ہر طرح کی اویلیبل جو طبی امداد ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے ریسورسز پر وہ نواز شریف صاحب کو پرووائڈ کی جائے. ان کے احکامات کی روشنی میں وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے احکامات دیے اور ان کے احکامات لیتے ہوئے میں 2 سینئر ڈاکٹرز تھے, ایک پی آئی سی سے اور ایک کنگ ایڈورڈ سے, دونوں پروفیسر ہیں, فل پروفیسر ہیں, ان کو ساتھ لے کے اور پاکستان کے ایک بہت ہی جید بہت ہی سینئر صحافی ہیں, ہر دل عزیز شخصیت ہیں, وہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی قابل عزت ہیں, ہمارے لیے بھی بہت قابل عزت ہیں. ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی تو جا کے ان سے پہلے ڈاکٹرز کے ساتھ میری الگ سے ملاقات ہوئی. نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈاکٹرز, میں, جیل سپرنٹینڈنٹ اور نواز شریف صاحب, یہ ایک الگ سے ملاقات ہوئی جس میں ان سے ڈاکٹرز نے جو بھی پنجاب میں ڈفرنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے بارے میں مکمل ان کو بتایا اور ڈاکٹرز نے یہ بھی بتایا کہ راولپنڈی میں کانفرنس ہو رہی ہے جس کے اندر یو کے سے, یو ایس اے سے اور ترکی سے ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں کارڈیولوجسٹ. اگر نواز شریف صاحب اگری کریں تو ہم انہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ انٹرنیشنل ڈاکٹرز بھی اور لوکل ڈاکٹرز بھی اور ان کے ڈاکٹر جو یو کے میں ہیں ڈاکٹر بیکر اور ڈاکٹر لارنس, ان کو بھی اسکائپ پہ لے لیتے ہیں اور ان کا پروسیجر کر دیا جائے گا. وہ دیکھنے میں بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک تھے لیکن ظاہری بات ہے ان کی عمر بھی زیادہ ہے, وہ بزرگ ہیں, 69 ایئر ان کی ایج ہے, اس کے بعد ان کے ہارٹ کے پہلے بھی بہت سارے پروسیجر ہو چکے ہیں, تو ان کی کوئی ایک بلاکیڈ ہے جس بلاکیڈ کو کھولنے کے لیے ایک پروسیجر کرنا پڑے گا, یہ میڈیکل بورڈ کا اوپینین ہے. تو ڈاکٹرز نے جو میرے ساتھ گئے تھے دونوں پروفیسر صاحبان, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے, ہر طرح کا اکوپمنٹ موجود ہے, ہر طرح کی ایکسیلنس موجود ہے پروفیشنل, تو یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے ان سے گزارش کی دونوں ڈاکٹرز نے ایز اے ڈاکٹر بھی اور ایز اے سٹیزن بھی کہ آپ یہ پروسیجر ضرور کروائیے اور چوز کر لیجئے کس ہاسپٹل سے آپ نے کروانا ہے. اور میں نے ان کو یہ پیغام بھجوایا پرائم منسٹر کا اور چیف منسٹر کا کہ جس پنجاب کی آپ فیسلٹی سے چاہتے ہیں ہم آپ کو, اور اگر پنجاب میں وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے تو پھر وفاق کے پاس موجود ہوگی, کسی اور صوبے کے پاس, تو پاکستان میں جو بھی فیسلٹی ہے ہم آپ کو وہاں سے ہر ممکن امداد دینے کو تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کا جواب کیا تھا؟ کل ان کی فیملی کو ہم ایک لیٹر بھی لکھیں گے انشاءاللہ جس میں ہم اسی بات کی طرف ان کی توجہ دلائیں گے, اس کی ایک کاپی نواز شریف صاحب کو بھی بھیجیں گے اور ان کی فیملی کو بھی, کہ وہ جس ہاسپٹل کو چوز کریں پاکستان میں جو بھی ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے پاس یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں تو ہم کروانے کو تیار ہیں. اس پر جو میرے ساتھ سینئر صحافی گئے تھے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ جانا چاہیں تو اس پر میرا جواب یہ تھا کہ اگر قانون اس میں مانے نہیں ہے اور قانون میں کوئی پابندی نہیں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں انہیں نہ بھیجیں, ہم قانون کو فالو کریں گے اور جو بھی اویلیبل. لیکن ڈاکٹر صاحب جب آپ نے یہ ساری, ہاں یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ساری پیشکش کی اور گورنمنٹ کا پیغام پہنچایا, ان کا جواب کیا تھا؟ جی ان کا جواب یہ تھا کہ ان کی بیل اپلیکیشن سپریم کورٹ میں ہے, وہ اس کا انتظار کرنا چاہتے ہیں اور اگر انہیں بیل ملی تو وہ جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کے, ڈاکٹر بیکر اور ڈاکٹر لارنس, ان کے پاس وہ لندن میں اپنا یہ پروسیجر کروانا چاہیں گے کیونکہ وہ 15 سال سے ان کے پاس زیر علاج ہے اور وہ انہی سے علاج کروانے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے. تو یہ ان کا سٹانس تھا اور اف کورس ان کی بیل میں حکومت پنجاب کا یا میرے خیال میں ایون گورنمنٹ آف پنجاب کا, گورنمنٹ آف پاکستان کا فیڈرل سطح پہ بھی عمل دخل نہیں ہے. لیکن ڈاکٹرز نے ان کو یہ اشور کروایا, جو پی آئی سی کے ہیڈ تھے انہوں نے یہ انشور کروایا کہ پاکستان اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری بھی ہے پی آئی سی کے پاس اور راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے پاس, اور اتنے ہی ایکسپرٹ ڈاکٹر بھی ہیں جتنے ان کے باہر ہیں اور ہر طرح کا پروسیجر یہاں ہو سکتا ہے. اور میں نے ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کے ڈاکٹرز باہر سے آنا چاہیں, ٹھیک, جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں تو ہم انہیں ہر قسم کا سیکیورٹی, فول پروف سیکیورٹی بھی دیں گے, انہیں یہاں پہ ہر قسم کی سہولت دیں گے. آپ اپنے ڈاکٹرز بلانا چاہیں تو ہمیں اس میں بھی. ویسے یہ بڑی امپورٹنٹ پیشکش ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو اپنے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر لارنس اور ڈاکٹر بیکر, وہ آنا چاہیں تو آپ انہیں آنے دیں گے, وہ آئیں یہاں پہ, یہاں فیسلٹیز ہیں, اکوپمنٹس ہیں, تو یہاں پہ بھی اگر آپریٹ ہونا چاہیں ان کے ہاتھوں تو ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, لندن جائے بغیر. جی جامی صاحب, کیونکہ آپ ایک ملنگ بھی ہیں, اللہ کی ترس آپ کے دل میں ہے, اور اس حساب سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کسی جگہ پہ ریسٹرین کر رہی ہے تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کل میرے آفس آئیے, میں ساتھ جانے کو تیار ہوں. آپ ان کی فیملی سے بات کر لیجئے, جس جگہ پہ وہ خوش ہیں, ہماری جو بھی فیسلٹی موجود ہے ہم وہاں پہ انہیں
آپ کے وساطت سے وہ چیز ہم کرنے کو تیار ہیں, شامی صاحب کی وساطت سے وہ کرنے کو تیار ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ملنگ ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی ملنگ ہیں, تو ان دو ملنگوں کے درمیان میرے جیسا فقیر پھنس گیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ شہباز شریف صاحب جب کل ملنے آئے تھے نواز شریف صاحب کو, تو انہوں نے پرویز خٹک صاحب کا یہ ایک پیغام بھی ان کو دیا تھا کہ ایک ہم ڈیلیگیشن آپ کو بھیج رہے ہیں. گویا جو آج آپ گئے ہیں تو اس کو اسی تسلسل میں سمجھا جائے آپ کے دورے کو وہاں جو کوٹ لکھپت جیل کا تھا. دیکھیے شامی صاحب, میں تو بہت ہی ادنا سا چھوٹا سا بندہ ہوں. میں کسی بڑے ڈیلیگیشن کو تو بالکل بھی کسی طریقے سے بھی میں اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا, تو وہ کوئی سینئر لیڈران ضرور جائیں گے. میرے ذمے جو پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے ذمہ لگایا تھا, میں اب یہ عین ممکن ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو وزڈم ہے وہ اسی چیز کا تسلسل انہوں نے کیا ہو, وہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن جو مجھے احکامات ملے تھے وہ میں نے اپنی لیڈرشپ کے احکامات کے مطابق جا کے اپنی یہ رسپانسبلٹی ادا کی. اب ایک بات سنیں, اور سمسام بخاری صاحب نئے وزیر اطلاعات آ گئے ہیں, اس پر آپ کو مبارکباد پیش کی جائے؟ بالکل کی جائے نا, یا توقف کیا جائے؟ نہیں, مبارکباد پیش, مبارکباد نہیں سر, مبارکباد پیش کی جائے. اور ساتھ ساتھ میں نے تو پرسنل کیپیسٹی میں آپ کو یہ میں بتاؤں کہ میں کیونکہ چیف منسٹر آفس کو دیکھتا ہوں, تو میں پچھلے جو ہمارے وزیر اطلاعات تھے ان کے ساتھ بھی میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. میرا ایکسپیرینس برا نہیں تھا ان کے ساتھ بھی, اور میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں. اور ان کے ساتھ بھی میری بہت اچھی شروعات ہے, میرے سے عمر میں بڑے ہیں, ایکسپیرینس بھی ان کے پاس زیادہ ہے, تو انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے. آپ نے جو اپنے بڑے اچھے ایکسپیرینس کی بات کی ہے, تو اگر آپ میرے ساتھ ہوتے تو میں باقاعدہ آپ سے آٹوگراف لیتا. آپ میرا خیال ایک واحد آدمی ہے صوبے میں. نہیں, میں بالکل, آپ نے میرے منہ کا فکرہ چھینا کہ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں, قسمت کے دھنی ہیں جناب, کہ آپ کا ایکسپیرینس اچھا رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کو زحمت دینی ہے کو 15-20 منٹ کے وقفے کے بعد, جو ملتان میں ایک خواتین کے حقوق کے لیے سینٹر بنا ہے, لیکن میں بریک لے رہا ہوں. اس کے بعد میں نے پاک بھارت تعلقات کا ذکر کرنا ہے, تو پھر آخر میں آپ سے ان سے بات کر رہا ہوں, دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. آپ ابھی تک تشریف لائے, بہت شکریہ. شام سے بریک میں لے رہا ہوں, بہت کھلی آفر پیشکش انہوں نے کر دیا نواز شریف صاحب ان کی فیملی کو. دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. بریک کے بعد مزید بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. نیشنل ایکشن پلان اور پریزیڈنٹ شرف صاحب کے حوالے سے بات کریں تھے, لیکن وہ بعد میں. ابھی پاک بھارت تعلقات, ایک تو سعودی وزیر خارجہ پاکستان پہنچے عادل الجبیر صاحب, وزیر اعظم سے اور دیگر حکام سے ملاقات ان کی ہوئی ہے, پیغام لے کے آئے سعودی ولی عہد کا. پھر امریکہ کا جو کردار تھا روس کا, جی وہ کل دورہ کر چکے ہیں, کل وہ ملے ہیں ہم حکام سے. اچھا سر, میں ذرا وہ جو ہم نے ڈیلی ایک چنک رکھا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کا, تھوڑا پوسٹ مارٹم کرنے کا ہم کوشش کرتے ہیں, بالخصوص انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم پر ایک رپورٹ شائع کی ہے. کئی اور ممالک کو بھی اس میں ٹارگٹ کیا گیا, لیکن بالخصوص ہم انڈیا کی بات کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلمان ہوں, دلت ہوں یا قبائلی ہوں, ان کا استحصال بڑھتا جا رہا ہے, اور قابض فوج کی جانب سے طاقت کے استعمال پر ان کو اظہار تشویش ہے. ورڈنگ کا مفہوم یہ تھا کہ تنبیہ کر رہی ہے یہ جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے, اس کی جو چیئرپرسن جرمن, انڈیا کو کہ یہ آپ مت کریں اور یہ بربریت کا استعمال کریں. نہیں, یہ تو کشمیر میں ایک بربریت ہے نا جی, ایک ہندوستان کے اندر. ہاں, یہ اچھا, اور قبائلی, دلت اور آپ کے مسلمان آدیواسی انہیں وہ کہتے ہیں, لکھا ہوا ہے جگہ جگہ ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنائی جائے. اور یہ جو سیفرون کلر میں, یعنی وہ جو گیندے کے کپڑے پہن کے نارنگی جو ہندوتوا کے وہ ہیں کارکنان, وہ جگہ جگہ کشمیریوں کو, چاہے وہ لکھنؤ ہو یا کوئی اور شہر ہو, مار پیٹ کریں, تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. بہرحال ایک تو یہ ایشو ہو گیا. اب یاسین ملک صاحب کو پکڑ دکڑ کر کے ان کو جموں جیل منتقل کر دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انڈیا ٹوڈے نے, ایک معروف ادارہ ہے میڈیا کا, انہوں نے ایک پول کل پرسوں کروایا ٹویٹر پر, مختصر سروے. اس میں نے سوال پوچھا, یہ جو ایئر اسٹرائک کا ڈرامہ تھا, اس پہ آپ کے خیال میں, اپنے ہی لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سیاست کر رہا ہے. تو آپ یہ نتائج دیکھیں, 52% بی جے پی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ ایئر اسٹرائک کے معاملے پہ سیاست کر رہی ہے, اور کانگریس کے لیے 38% نے ووٹ دیا. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا دونوں پارٹیاں سیاست کریں, تو صرف 10% نے کہا کہ دونوں پارٹیاں سیاست کریں. تو یہ انڈین پیپر کا پول ہے جو ہم آپ کی خدمت میں یہاں نشر کریں. پھر اسی یہ سمجھ رہی ہے کہ بی جے پی اس پر سیاست کر رہی ہے. بالکل, اور یہ بی جے پی نے, اور جو کچھ یہ کہا ہے ایئر اسٹرائک کے حوالے سے, اب دنیا میں اس کی
تردید ہو رہی ہے اور دعوے غلط ثابت اور بی بی سی کی آج رپورٹ بھی سامنے ہے جس میں انہوں نے سارا یہ پول کھول دیا. پھر ایک چیٹ کا ذکر بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. بہرحال ایک کارٹون پھر ایک انڈین کارٹونسٹ نے بنایا, وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جس سے صحیح معنوں میں عکاسی ہوتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ کارٹون دیکھیے, یہ انڈین آرمی ہے سب سے آگے, جس کو دھکا لگا رہا ہے انڈین میڈیا, اور انڈین میڈیا کو پاؤں کے زور سے پش کر رہی ہے انڈین سیاست, یعنی بی جے پی. وہ پول کی صورت میں بھی ثابت ہو گیا. اچھا, اس کے بعد سر اب آگے میں آتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کا, جس میں انہوں نے کہا کہ پلوامہ کے بعد بھارتی میڈیا نے خود کو بی جے پی کی پروپیگنڈا مشین ثابت کیا اور منفی کردار اور جنگی جنون کو ہوا دی, اور پھر یہ کہ اکثر رپورٹس متضاد تھیں, جانبدار تھیں اور اشتعال انگیز تھیں, اور یہ بھی کہا کہ میڈیا کے نیوز رومز ملٹری کمانڈ سینٹر کا منظر پیش کر رہے تھے, اور یہ بھی کہ 2013 سے 2019 کے دوران سیاسی دباؤ بالخصوص بی جے پی کی وجہ سے کئی چینلز کے نامور ایڈیٹرز, کنٹرولرز تبدیل کر دیے گئے. اور آج, کل واشنگٹن پوسٹ تھی, آج نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر تھی جس میں انہوں نے جو بھارتی میڈیا کا جھوٹ ہے اس کا پردہ چاک کیا اور کہا کہ جو ایئر سٹرائک کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے جو فوٹیجز مختلف اوقات میں چلائیں انڈیا نے, وہ پرانی فوٹیجز ہیں اور یہ عوام کو دھوکہ دیا گیا یہ سب کچھ دکھا کر. تو یہ ہے وہاں پر صورتحال. اور تو اور فاروق عبداللہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ میں ہلاکتوں کا ثبوت دیں. محبوبہ مفتی بھی یہ بات کر رہی ہیں. اچھا, رافیل کے اوپر سن لیں نئی جو پیش رفت ہے. کل تو سپریم کورٹ نے 14 مارچ تک وہ ملتوی کر دی سماعت کو, لیکن آج جو راہل گاندھی صاحب نے بیان دیا بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں چور چوکیدار کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے کافی ثبوت ہے. ذرا انہی کی زبانی, کافی مواد مل چکا ہے. ہاں, انہی کی زبانی سن لیں. رافیل کی جو فائلیں ہیں غائب ہو گئیں. اچھا, اس میں جو وہی ہمارے جو عمران پرتاپ گڑھی ہیں ان کی مارکے کی نظم ہے. اچھا, میں معذرت چاہتا ہوں, چوکیدار چور ہے. میں ڈیلی اسے کیوں کر کے رکھتا ہوں, لیکن موضوعات اور اس کی طوالت ایسی ہوتی ہے. اس کی آواز ہے, یعنی گھر گھر کی آواز بن چکی ہے وہ نظم جو ہے, وہ سنانی ضروری ہے. لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ضرور اس نظم کو ہم اب شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا, امریکن وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ یہ پرائیویٹ ڈپلومیسی کے ذریعے سے امریکہ نے معاملات کو درست کرنے کی, بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے اثرات بھی نظر آئے. اب شاہد نہیں, وہ میں تعارف پہلے ان کا, شاہد خان صاحب یہ ڈیموکریٹ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, امریکہ سے تشریف لائے ہیں, پاکستان ریپبلکن پارٹی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. یعنی جو ان کے داماد ہیں ان کے ساتھ کافی ان کا یعنی ایک تعلق ہے. اور اس سے پہلے یہ ہلری کلنٹن اور جان کیری کے بھی بڑے قریبی معتمد سمجھے جاتے تھے اور ہیں. اب ان سے ذرا معلوم کرتے ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. ویلکم ٹو پاکستان صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. آپ بتائیے جناب شاہد صاحب جی, وہاں یعنی پاکستان کے اور انڈیا کے معاملات کے بارے میں وہاں کیا محسوس کیا جا رہا ہے, اور کیا واقعتاً پرائیویٹ ڈپلومیسی جو ہے اس طرح بروئے کار آئی ہے؟ شامی صاحب, بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے بہت زیادہ وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی سے ہی ہوتا ہے, اس کے بعد فارمل پروسیسز ٹیک پلیس. تو پرائیویٹ ڈپلومیسی کی ایک اپنی ایک اسٹرینتھ ہے, اور آپ نے ہر جگہ دیکھا ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس میں تھوڑی دیر لگی امریکہ کو جمپ ان کرتے ہوئے, اور باقی کنٹریز کو بھی ایکچولی بیکاز دے فالو امریکنز لیڈ. لیکن یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا. اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے, جو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں آج کل گردش کر رہی ہیں, اور وہ دونوں ایسی باتیں ہیں جن سے بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. ایک تو واشنگٹن پوسٹ کی جو ایڈیٹوریل اور اس کی نیوز, اس کی لنکیجز واشنگٹن کے نام سے ہی آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کہاں سے اس کی لنکیجز ہوتی ہیں. اور دوسرا نیو یارک ٹائمز ہے, جس کو ہمیشہ سے یہ سمجھا گیا کہ اس کا اوپینین پرو انڈین ہوتا ہے. وہ ریزن اس کی یہ ہے کہ نیو یارک پوسٹ میں جو آرٹیکل چھپتے ہیں ریگارڈنگ ساؤتھ ایسٹ ایشیا, وہ بروکنگ سے افیلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے, اور اس میں بروکنگ میں انفارچونیٹلی پاکستان اپنے لوگ کو کم بھیجتے ہیں, تو انڈینز جو ہیں وہ سپانسر کرتے ہیں ہر سال ایک جرنلسٹ. تو اس کی وجہ سے گنتی کے کوئی 4-5-10 تھنک ٹینکس ہوں گے جن کے رابطے ہوں گے, ان کے تو سینکڑوں میں. جی ہاں, تو یہ ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. اب ریگارڈنگ یہ جو ہول سینیریو جو ڈیولپ ہوا, جو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ ایکسپرٹس اور بھی کہہ رہے ہیں کہ 1962 کے بعد جو کیوبن مسل کرائسس تھا, یہ اس سے ملتا جلتا سینیریو ڈیولپ ہوا تھا. اب آپ وہ سینیریو دیکھیں
کہ جس میں امریکہ نے اٹلی میں اور ٹرکی میں اپنے میسلز انسٹال کر دیے تھے، اور آف کورس کیوبا کا جو سلسلہ تھا پورا، تو یہ اس قسم کی ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی وہاں تھی. بھی کہتے ہیں کہ خفیہ طور پر جی کینیڈی صاحب نے طے کر دیا تھا کہ ہم ترکی سے اپنے ہٹا لیں گے میزائل، اس لیے وہاں سے یہ بڑی ایک کچھ لکھا بھی ہے. اور مگر بظاہر انہوں نے سوویت یونین کے گھٹنے ٹکوا دیے تھے. تو نیگوشیشن تو مجھے صاحب اور انہوں نے اپنے وہ کیوبا سے ہٹائے میزائل، اور لیکن جو خفیہ انڈرسٹینڈنگ تھی اس کا بعد میں پتہ چلا. اب بھی کوئی خفیہ معاملہ ہو رہا ہے. دیکھیے یہ تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نیگوشیشنز جو دونوں پارٹیز ہوتی ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرنی چاہتی ہیں، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹریننگ کیا ہے، آپ کے پاس وٹ ایور یو ہیو دی ہول پورٹ فولیو یو ہیو، کتنی آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ دکھاتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں امریکہ کے پاس کیونکہ اسٹریٹجک مشینز زیادہ ہیں، سمجھدار لوگ. کچھ پاکستان کے لیے وہاں کچھ سافٹ کارنر بھی پیدا ہوا ہے لگتا ہے. دیکھیے پاکستان کے لیے سافٹ کارنر ہمیشہ سے تھا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر بھی نہیں ہوتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ایس پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے اٹس اے نیچرل ٹائپ ریلیشن شپ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 1947 پرانی دوستی جو ہے وہ بار یاد آتی ہی رہتی ہے. ہاں جی، وہ لانگ ٹرم جن میموریز ہیں نا جی، کیری کی میموری ہے، کلنٹن کی میموری ہے، بائیڈن کی میموری ہے، اور بہت سارے جو اس قسم کے سینئر جو نکسن کی، آئیزنہاور کی، سب مطلب ان کے لوگ ہیں نا جنہوں نے ٹرینڈ کیا تھا یہ جو. یس، تو وہ ایسے تو نہیں ختم ہوتی. پاکستان تو بہت کوشش کرتا ہے یہ ختم ہو جائے کس طریقے سے. نہیں اپنی ہماری یادوں میں بھی آپ رہتے ہیں. ویسے میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے، جب میں سوچتا ہوں یہ کیوں ہوتی ہے. ہماری یادوں میں اگر یہ رہتے ہیں تو ان کے خیالوں سے اور خوابوں سے ہم نہیں جاتے، ہم بھی نہیں جاتے. تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں. کیا بات ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے. ویسے چلیں شاہد خان صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور امید کریں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. بہت بہتر ہو گیا، ادا کرتا رہے گا. ہاں، اس میں امریکہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور ہمیشہ سے. پھر یہ دیکھیں کہ امریکہ کی لیڈ کو بہت سے کنٹری جن کو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل وہ بھی ٹچ فالو کرتے ہیں. متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور عالم اسلام بھی ہم پر مہربان. عالم اسلام کا تو رخ اس طرف ہی ہے نا، ہمارا رخ اور ہمارا عالم اسلام کی طرف ہے. بالکل ٹھیک. شہزاد بہت شکریہ، بہت مہربانی. ناظرین پروگرام یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے واحد وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جو ملتان میں بنا تھا پچھلے دور حکومت میں. وہاں اسٹاف کو 9 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. کل خواتین کا عالمی دن بھی ہے، تو یہ سینٹر تو خود امداد کا منتظر ہے. کیوں، اس پر بات کریں گے جناب شہباز گل صاحب سے اور جناب سلمان صوفی صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب ایک ایشو تھا جس کا میں نے ذکر کیا بریک سے پہلے، اس پہ پہلے بات کر لیں، پھر ذرا باقی معاملات پہ جو تبصرے آئے ہیں وہ بعد میں شامل کرتے ہیں. اب یہ معاملہ ہے کہ ملتان میں جو وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ہے واحد، یہاں پہ 9 ماہ سے تنخواہیں ملازمین کو نہیں مل رہی. تو وہ سینٹر جس نے خواتین کی داد رسی کرنی تھی اسے خود امداد کی ضرورت ہے. پہلے ذرا وہاں سینٹر کے جو ملازمین ہیں ان کا بیان سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں. 9 مہینے ہو گئے ہیں بغیر تنخواہ کے ہم لوگ یہاں پہ سروسز دے رہے تھے، لیکن اب ہم لوگ کی بھی بس ہو چکی ہے کہ ہمارے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں. ہم لوگ لوگوں کی دادرسی کر رہے ہیں، اور خود ہم لوگ جو ہیں اتنا سفر کر رہے ہیں، اتنا معاملات کو فیس کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو کچھ بھی فیل ہی نہیں ہو رہا کہ یہ اتنے پریشان ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ریزالو نہیں ہو رہے. ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس اسٹیشنری نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی کا بل بھی پے نہیں ہوا، پانی نہیں ہوتا ڈیوٹی ٹائم پہ. تو بہت سارے ایشوز ہیں یہاں پہ. گیس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. سینٹر جو ہے لوگوں کی دادرسی کے لیے بنایا ہوا ہے. ہم اوروں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں. 9 مہینے ہو گئے ہیں، ہمارے حقوق جو ہے وائلیٹ کیے جا رہے ہیں. ہم پہلے بھی بہت کوشش کر چکے ہیں. ہم کمشنر صاحب سے ملے ہیں، ہم نے وہاں روڈ احتجاج کیا، وہاں بند کیا، لیکن گورنمنٹ ہے ہم پہ توجہ ہی نہیں دے رہی. خدا را ہمارے حال پہ رحم کریں، ہمارے بچوں پہ رحم کریں، کیونکہ ہمیں 9 مہینوں سے سیلری نہیں ملی. اس کے لیے اب بتائیں کیا کریں. ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے جب وہ قبرستانوں میں چلے جائیں گے، کیا کریں گے. کیا ہماری یہ گورنمنٹ، اسی کے لیے ہم نے ووٹ دیے ہیں، عمران خان صاحب کو ووٹ دیے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان سے ہماری اپیل ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ جلد از جلد حل کریں. تشدد کے خلاف یہ مرکز بنایا گیا ہے. اور اب جناب اسٹریٹجک ریفارم یونٹ جو تھی شامی صاحب پچھلے دور حکومت میں، اس کی سربراہی کرتے رہے سلمان صوفی صاحب. ہاں ہم بھی گئے تھے وہاں. جی، جب اس کا افتتاح ہوا بڑی دھوم دھام سے، بڑی دھوم دھام، اور کہا جی ہر ضلع میں پہنچے گی. انہوں نے پلان یہ سینٹر جو ہے
اور خواتین جو ہیں ان کی دادرسی ہوگی اور یہاں وہ آ کے پناہ لیں گی. ٹھیک ہے, ان کی معاونت ہوگی, لائرز بھی ملیں گے, پولیس بھی, اور دیگر ریہیبلیٹیشن کے معاملے. بہرحال سلمان صوفی صاحب جو سابقہ دور حکومت کے اسٹریٹجک ریفارم یونٹ کے سربراہی کرتے رہے, وہ بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب وہ بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سب سے پہلے تو سلمان صوفی صاحب, یہ بیانات ہم نے کچھ سنائے, یہ کیا ہوا اس سینٹر کے ساتھ, آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے اور آپ کیسے اس ایشو کو دیکھتے ہیں, کیا وجہ بنی؟ بہت شکریہ جامی صاحب. بیسکلی ایشو صرف یہ ہے کہ اس کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے آفٹر دا نیو ایڈمنسٹریشن ٹوک اوور. جی, ہم نے جب سینٹر کو بنایا تھا تو اس کا ایک پورا پراپر میکینزم تھا کہ ایک وومن پروٹیکشن اتھارٹی بنائی گئی تھی جس نے اس سینٹر کو چلانا تھا. ٹھیک ہے. اس اتھارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا, وہ ایک نئی لیجسلیشن تھی کہ وہ اس سینٹر کو نہ صرف چلائے گی بلکہ جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ بھی کرے گی. صحیح. تو جب وہ ہماری جب گورنمنٹ اس کے بعد جب ختم ہوئی ہے تو وہ اس اتھارٹی کو فنکشنلائز نہیں کیا گیا, اور اس کو نہ فنکشنلائز کرنے کی وجہ سے پھر جو اس سینٹر کے جو مالی معاملات تھے وہ ان کو نہیں مل سکے, اور جو پوری طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہو سکے. اور اب 9 مہینے سے ان کو سیلری نہیں مل رہی, تو یہ ایک پولیٹیکل ول کی میرے خیال میں کمی ہے کہ جو اگر پولیٹیکل ول اس میں گورنمنٹ شو کرے تو اس میں یہ معاملے جو ہیں وہ گل صاحب سے پوچھتے ہیں. گل صاحب, اگر ایک ہفتے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے, 9 ماہ سے ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی, تو یہ سوال تو اٹھے گا اور پھر تنقید بھی ہوگی. سر کچھ کیجئے, ان لوگوں کو تنخواہ تو دینا, کیوں نہیں دے رہے آپ تنخواہ؟ جی بہت شکریہ جامی صاحب. ایکچولی یہ جو سینٹر بنایا گیا, یہ سینٹر ہیپیزرڈلی بنایا گیا اور اسے پراپر طریقے سے اس ٹائم پہ, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ, ہم پولیٹیکلی یہ بہت بار کہتے ہیں کہ وہ آئی واش کرتے تھے, کار واش نہیں کرتے تھے, اور موسٹ آف دا چیزیں جو ہوتی تھی وہ شوکیس پروجیکٹ کے طور پر, کبھی وہ پنک کلر کے رکشے یا اسکوٹیاں یا کوئی اور چیز جن کا اصل عورتوں کی امپاورمنٹ کے ساتھ زمین کے اوپر کوئی لینا دینا نہیں, اسی طریقے سے وہ کام کرتے تھے. یہ سینٹر, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہوگی. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات پوری ٹھیک ہوگی, لیکن تنخواہ کیوں نہیں دے رہے, ان کا کیا قصور ہے ملازمین کا؟ میں جواب دیتا ہوں, اسی کا جواب دینے لگا ہوں. یہ سینٹر نو ڈاؤٹ ایک بہت اچھی چیز بنی ہے, لیکن اس سینٹر کو بہت برے طریقے سے بنایا گیا. اس کو ایز اے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بنایا گیا. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جب پیسہ ختم ہو گیا تو تنخواہ ختم ہو گئی. اب گورنمنٹ اس کو کہاں سے لائے؟ اب ہماری گورنمنٹ اس کو مین بجٹ میں ڈال رہی ہے, اور اس کے لیے آپ کو پراپر اس کو پارلیمنٹ سے آپ کو اپروو کروانا ہے, آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے کے جانا ہے, آپ کو کیبنٹ سے اپروو کروانا ہے, تاکہ جاب پرماننٹ ہو. ان کی جاب پرماننٹ ہو. پہلے آرڈیننس کے ذریعے اس کو قائم کر دیں اور پھر اسے آرڈیننس کو منظور کروا لیں بعد میں. نہیں, میں اس میں ذرا کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. میرے دوست جو ڈاکٹر گل صاحب ہیں, میرے خیال میں ان کو پوری انفارمیشن نہیں پتا, ہم بھی اسی سسٹم سے نکل کے آئے ہیں. یہ جو اتھارٹی کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ایک لیجسلیشن ہے ڈاکٹر صاحب. یہ لیجسلیشن کا نام ہے وومن پروٹیکشن اتھارٹی, اور اگر آپ اس کے لا کو پڑھنے کی تھوڑی سی فرصت فرما لیں نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لا کا مقصد ہی اس سینٹر کو چلانا اور اس کو مینج کرنا ہے. اور 500 ملین اس اتھارٹی کو پچھلے سال ADP میں ریلیز کیا گیا تھا, اور صرف اس ڈیولپمنٹ بجٹ تھا نا, وہ ڈیولپمنٹ بجٹ تھا نا, وہ آپ کا ریکرنگ اتھارٹی کو نہیں میری بات سنیے, آپ کو میرے خیال میں مس گائیڈ کیا گیا ہے. یہ سینٹر اتھارٹی کو ٹرانسفر ہو چکا تھا, آپ لوگوں نے اس سینٹر کو دوبارہ سوشل ویلفیئر کو ٹرانسفر کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام جو ہے وہ مصیبت پیدا ہوئی ہے. اگر آپ اس کو اتھارٹی کے پاس رہنے دیتے اور اتھارٹی کو بجٹ دیتے تو یہ سینٹر کو کبھی بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں آنا. گل صاحب یہ تو گل صاحب اس پہ کمیٹڈ ہیں, ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں, ہم لانگ ٹرم اس کو. گل صاحب گزارش سنیں, وہ تو ظاہری بات آپ بحث آگے بڑھائیں گے تو پھر آپ کے پاس بھی دلائل ہوں گے, صوفی صاحب کے پاس بھی. مسئلہ یہ ہے, وہ جو ملازمین ہے نا گل صاحب, میں نے بیان دکھایا, نہ پانی نہ بجلی, کاٹ دیے گئے, 9 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. اب ان کا تو کوئی قصور نہیں نا سر, ان کو تنخواہیں دیں تاکہ ان کا گھر کا چولہا جل سکے, اس پہ غور کیجئے, یہی مقصد ہے اس ایشو کا. جامی صاحب یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. تو 9 ماہ سر, 9 ماہ کیا قصور؟ جی میری بات سن لیجیے, میری بات سنیے, میں بتاتا ہوں وجہ کیا. آپ دیکھیں میٹرو چل رہی ہے, اورنج ٹرین چل رہی ہے, ہم بنا رہے ہیں نا. جب حکومت آپ نے سنبھالی ہے, اس کے لیے جدوجہد کی ہے, تو یہ کام بھی کیجئے. بالکل ٹھیک, بالکل. چلیں, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. امید ہے گل صاحب اور بزدار صاحب اس پہ توجہ دیں گے, ان ملازمین کو تنخواہ ضرور ملے گی. وقت ختم ہو گیا. ایک صاحب نے توجہ دلائی ہے, نام نہیں لکھا, کہ آپ نے لفظ علاج بول دیا ہے, یہ علاج ہے. بہت شکریہ, بڑی شکریہ. میرا علاج ہو جائے گا اگر میں نے پروگرام ختم نہ کیا. فکر نہ کریں آپ. اجازت دیں, اللہ حافظ.